अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और आज का हमारा जो सेशन है, ज़ुबैर शबीर साहब हमारे साथ हैं। और आज हम ईद मिलादुन नबी के हवाले से बातचीत करेंगे। और आप सब भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ईद मिलाद का इवेंट गुजरा है, तो जैसे जैसे सबने इसको पुरजोश तरीके से मनाया भी है, और इसकी जो इसके हवाले से जो फजीलतें बरकतें हैं उनको भी कोशिश की है सबने समझने की। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको फर्दर। तो जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जुबैर साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर जी। यकीनन आज का हमारा मौजू जो है वो बहुत ख़ास है और हसास भी है। तो आज हम चाहेंगे कि जिस तरह हमने कोशिश ये की है, हमेशा खैर पैदा करने की कोशिश की गई है और अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ किसी भी बात को मोड़ लेना या ले आना, तो बात तो हम उस पर करेंगे। यहाँ आज के एक इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात करने से पहले कतई नज़र हमारी बहस जो है वो ये नहीं है कि ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या ये कब मनाया गया और ये कब, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मौजू है और उस पर बात करने के लिए फिर बहुत सा वक्त चाहिए। लेकिन चूँकि आज एक एक्टिविटी हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं, तो हमने ये देखना है कि इस एक्टिविटी में हम लोग किस कदर पॉजिटिव हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के लिए दुख तकलीफ का बायस बनती हैं। तो उन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए आज हम ईद मिलादुन नबी के ऊपर बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जो है, उस हवाले से कि एक मोमिन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए एक मोमिन जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो लाया अमल इख्तियार करता है या बनाता है, वो क्या होता है। तो ईद मिलादुन नबी के आज इस मौके पर कुछ चंद हम बड़े अहम नुकात हैं कि जो आप तमाम अहबाब के सामने हम रखना चाहते हैं। उसमें एक आयत तो ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि जिसकी तरफ हम अगर पहले बढ़ जाएँ, तो आगे फिर बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और वो आयत है जी सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इसका तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर बड़ा, मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, फरमाया है कि उनमें से एक रसूल उनकी तरफ भेज दिया। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और शहादत जो है वो हम जितने भी मुसलमान हैं और हम में जितने भी मोमिनीन हैं, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और शहादत जो है वो किसी एहसान से कम नहीं है, और ये एहसान जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। आपकी विलादत, आपकी शहादत, आपकी शख्सियत जो है पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए बरकत है और सआदत है। और आगे हम इस आयत को पढ़ेंगे, यतलू अलैहिम आयातिही व यज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह का एहसान है, वो एहसान जो है एक तो हमारे लिए ये काबिल एहतराम है, और फिर ये एहतराम जो है वो आगे बढ़कर जब काम के अंदर ढलता है तो फिर वो क्या सूरत अख्तियार करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी इस एक आयत के अंदर, कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। तो एहतराम तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एहसान हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए, आपकी विलादत सआदत हमारे लिए एहतराम के काबिल है। अब एक तो ये एहतराम के काबिल है, लेकिन आयत का अगला ही लम्हा जो है आप देखेंगे तो अलैहिम आयातिही व यज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। अब ये वो काम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपे गए हैं, और इनमें कुछ काम ऐसे हैं जो नबूवत और रिसालत से हट के, जो एक मोमिन भी करता है, एक मुस्लिम भी करता है, तो उन कामों की तरफ तवज्जो जो है वो दिलवाई हुई है। तो पता चला कि एक ही आयत में हमें दो पैगाम मिलते हैं, एक तो एहतराम का, एक काम का।
تو بدقسمتی سے ہم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو الحمدللہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کے بتائے ہوئے کاموں کی طرف جو ہے وہ ہمارا دھیان جو ہے وہ بہت کم جاتا ہے، کہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوا کیا، اور پھر کیسے دنیا کا یہ نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوا یا چینج ہوا۔ اب ہم اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز بھی میں رکھتا چلوں، کہ جو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی زیادہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے ایک مسلم، ایک مومن کے لیے، اور وہ مقام یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اور اس میں ایک ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جن کے اوپر جو ہے وہ ایک صورت بھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ان کے بارے میں یہ آیا ہے اس روایت کے اندر کہ جب ان کے پاس ان کی ایک خادمہ جو ہیں وہ آئیں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس دن وہ آئیں آپ کو بتانے کے لیے، اور انہوں نے آ کے جب ابو لہب کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، اس کو، وہ جو خادمہ تھیں اس کو آزاد کر دیا۔ تو ایک بڑی عجیب بات، ایک بہت ہی عجیب پہلو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے، اگر وہ محض لفاظی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم انہی کے چچا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھے، سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کس انداز میں منایا ہے، یہ آپ دیکھیے کہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مقام پر ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر رہے ہیں، ایک خادمہ کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس ذکر کے بعد ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولادت کا دن جو میں مناتا ہوں ہر سال، یا ہم مناتے ہیں ہر سال، تو کیا ہر سال ہمارے اس روز کوئی ایسا عمل ہے، وہ چچا جو دشمن تھے ان کا عمل آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک غلام خادمہ کو آزاد کر دیا، تو کیا ہم کسی اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، میلاد کے دن، کسی انسان کو کسی اذیت سے آزاد کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو کسی مصیبت سے آزاد کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی انسان کو کسی تکلیف سے آزاد کرتے ہیں، کسی ایسی پریشانی سے آزاد کرتے ہیں؟ تو اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر تو کمال ہو گیا، پھر تو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو سامنے رکھیے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو ولادت پر ایک خادمہ کا آزاد ہونا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت اور نبوت اور رسالت جب رنگ لے کر آتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں کل تک بیت اللہ کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ بلال آپ مکہ کی بیت اللہ کی چھت پر جائیے اور اذان دے دیجیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت اور رسالت کا نچوڑ اور مرکز ہے، کہ جب ایک غلام جو ہے وہ اپنی آزادی کی اذان بیت اللہ پر چڑھ کر دے دے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رسالت اور نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رسالت دونوں کو اگر آپ کمپیریزن کریں، اس ایک روایت کو بھی رکھتے ہوئے سامنے، اور اس آیت کو بھی ان تمام تر چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو آیت لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، تو پتہ چلے گا کہ یہ روایت اور آیت ہمیں اسی طرف لے کر جا رہی ہے کہ انسان کو انسان کی محکومیت سے آزاد کر دیا جائے۔ اگر تو ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ کسی کی زندگی میں کوئی بہتری لانا ہے، کوئی اچھائی لانا ہے، کوئی ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے کسی کی زندگی میں فرق پڑتا ہو، جس سے کسی کی زندگی میں کوئی آسانی آتی ہو، جس سے کسی کی زندگی میں کوئی بھلائی آتی ہو، تو بات تو سمجھ آتی ہے۔ تو ایک تو آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک یہ ہم نے ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سخت ترین دشمنوں میں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایک صورت، ان کی بیوی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس صورت میں اس کا ذکر آتا ہے، وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور ان کی
لیکن روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک غلام خادمہ جن کا نام صوبیہ تھا اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن یہ کر سکتا ہے، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ان کے عمل میں کیا انہوں نے اس دن کو کسی کی آزادی کے ساتھ منسوب کیا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے وہ اہم ترین نقطہ کہ جسے ہم نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آیت اور روایت میں ہمیں اشارہ کس طرف ملتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز بھی دیکھ لیجیے کہ سورہ یونس آیت نمبر 58، اگر یہ آیت بھی نکال لیجیے تو یہ بھی بڑی اہم ترین آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اچھا جی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوش رہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے اور اس وجہ سے آپ خوشی منائیے۔ هو خیر مما یجمعون، اور وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب پیچھے جب آپ پچھلی آیات کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس آیت پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات تو کتاب اللہ کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات تو قرآن کی ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں جو رحمت کا لفظ ہے یہ بڑا، یہ رحمت جو ہے یہ کتاب کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اور صاحب کتاب کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ یہاں پر اللہ کا فضل اور رحمت جو ہے اس کی وجہ سے اب آپ جو ہیں وہ خوشیاں منائیے۔ اور پتہ چلا کہ ٹھیک ہے، آپ دوسرے مقام پر جب سورہ مریم کے اندر جائیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا ایک بیان آپ کے سامنے آئے گا کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پیدا ہونے پر سلامتی ہے، اور جس دن میں پیدا ہوں گا اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، مر جاؤں گا، مجھ پر سلامتی ہے۔ تو ایک نبی اپنی زبان سے اگر پیدائش کے دن پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو یقیناً دوسری قوموں کے نزدیک بھی کسی بھی نبی اور رسول کی جو پیدائش کا دن ہوتا ہے وہ بڑا سلامتی کا دن ہوتا ہے، وہ بڑی محبت کا دن ہوتا ہے، بڑی سعادت کا دن ہوتا ہے۔ یقیناً یہ دن جو ہے وہ تمام مومنین کے لیے بہت اہم ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس روز کے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، محققین جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کون سا روز تھا، کون سا لمحہ تھا، کیا وقت تھا۔ ان تمام تر چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم صرف ایک دن کو لے لیتے ہیں کہ وہ دن جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ہماری ذات کے اندر کیا تغیر پیدا کرتی ہے، اور اپنے عمل سے ہم کیسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو ایک کافر کہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، جو کہ ان کے سگے چچا ہیں، تو ان چچا کو آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ ان کے ہاں رسول اللہ کی پیدائش جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ خاص ہے اور اہم ہے کہ وہ ایک غلام خادمہ کو آزاد کرتے ہیں۔ تو پھر آج کا مسلمان اور آج کا مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس غلام کو آزاد کرتا ہے، وہ کیسے کسی کو تکلیف سے آزاد کرتا ہے، اذیت سے، مشکل سے، پریشانی سے کیسے آزاد کرتا ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ یہ تو ہو گیا جی ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں مناتے۔ ارشاد منانا اور میلاد منانا وہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو یہاں پر دو لوگ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ایک کہ وہ منا رہے ہیں کہ جس میں وہ لائٹیں لگا رہی ہیں، جس میں وہ سٹیجز لگ رہے ہیں، جس میں نعت پڑھی جا رہی ہے، جس میں روڈ بلاکس ہو چکے ہیں، سب اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنی محبت پیش کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے،
یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے. یہ تو ایک ہے پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں جب یہ کہوں کہ میں ایک شخص یہ کہے کہ میں عید میلاد النبی منا رہا ہوں اور دوسرا شخص یہ کہے کہ میں نبی کو منا رہا ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی ناراض کس بات پر ہیں کہ انہیں منایا جا رہا ہے. اس ناراضگی کا اظہار بھی قرآن کریم کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور جب رسول یہ کہیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے، قال رسول رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے میرے رب یہ وہ کیا آئے تھے جی، قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے میرے رب یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو اب پتہ چلا کہ یہ بات کہنا جی تھینک یو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن قرآن محجورا، یہ وہ میری جب رسول یہ کہیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، محجور کر دیا تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے جی. اب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ناراضگی کا اظہار قرآن کے اندر کر دیا ہے. اب یہاں پر ہم نے رسول کریم کو کیسے منانا ہے اور رسول کریم کا دن منانا ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن منانے سے پہلے ہم رسول اللہ کو منا لیں کہ وہ کس بات پر ناراض ہے. تو ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کتاب کریم ہے، قرآن کریم، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کتاب کریم کو چھوڑ دیا ہے. حیران کن بات ہے کہ ہمیں میلاد میں سب کچھ سنائی دیتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے پر ہے الحمدللہ کہ تلاوت سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے. شکر الحمدللہ، اچھی بات. بعد میں اس کے اندر نعت پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا کہ اور جب رسول یہ کہیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو پتہ چلا کہ ناراضگی کا اظہار تو ہو چکا ہے. اب آپ جو ہیں وہ دن منائیں، آپ کی مرضی ہے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اور ان کو منانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ کو قرآن کریم کو، کتاب کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. ہمیں قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کے ان فہم، ان مقاصد، ان نتائج کی طرف آنا ہوگا جس سے زندگیاں بدلتی ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیاں بدلی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضرت بلال کہ جنہیں بیت اللہ کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں یہ کہا فرمایا گیا کہ آپ بیت اللہ پر چڑھ کر اذان دیجیے، یعنی کہ وہ اپنی آزادی کی اذان دیں گے کہ آج کے دن وہ غلامی جو ہے وہ اس کا سحر ٹوٹا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر رسالت، یہ پوری جو ہے وہ اس دونوں چیزوں کے اندر آپ کو صاف دکھائی دی. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم میلاد النبی تک تو پہنچ گئے ہیں، ہم ارشاد نبی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو جو ارشاد ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ قرآن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول کریم کو منا لیں، ان کے قریب جو ہیں وہ ہم چلتے چلے جائیں. اور اللہ کرے کہ یہ دن کہ جسے ہم محض لفاظی یا محض دکھلاوا یا محض جو ہے وہ دوسروں کو یہ دکھانے میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان تمام تر چیزوں کے بجائے اگر ہم عملی طور پر کوئی ایسی چیز کریں کہ جس سے ایک تو اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کے گزرنے کی کوئی تکلیف جو ہے وہ کسی کو نہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے مریض پھنس جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بزرگ جو ہیں وہ رش میں پھنس جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو خدارا آپ اگر یہ سارا کام کرتے ہیں، یہ ساری محبت عقیدت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس احترام کو مت بھولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ مسلم ہوتا ہے، وہ سلامتی میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ تمام تر چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. اور میلاد النبی کو جو ہے وہ ارشاد النبی کے ساتھ جوڑ لیجئے. اور پھر جو عرض کیا میں نے کہ اگر ایک کافر جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر رہے ہیں، تو پھر اگر ہم آزاد ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، تو ہمیں بھی عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو ان کی جو ہے ان کے ساتھ ہماری عقیدت جو ہے اس کو کسی عمل کے اندر ڈھالنا ہوگا اور کسی خیر کے عمل کی طرف آنا ہوگا.
جزاک اللہ خیر جی، بسم اللہ۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم جب عید میلاد مناتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کی تلقین کی ہے ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ کیا ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں؟ ہم نے قرآن سے ہجرت کی ہوئی ہے، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور جس طرح آپ نے مثال دی غلام کو آزاد کرانے کی، کیا ہم دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک فائدہ مند انسان بن رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک دن جو ہم مناتے ہیں اس میں یہ سب چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم اگر خوشی منا رہے ہیں تو ہم نے کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ ہم بھی اس بات پہ خوش ہوں جن سے ہمارے رسول ہم سے راضی ہوں گے۔ اب آگے کوئی اور اپنی طرف سے رائے شیئر کرنا چاہیں، کوئی آیت شیئر کرنا چاہیں عید میلاد کے حوالے سے، اور ہمیں بطور مومن کس طرح سے اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور آگے کس طرح کی ایفرٹ کرنی ہے؟ جی فراز صاحب، آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ سب جی سے پہلے وعلیکم تو السلام۔ زبیر بھائی ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ نے جس خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژنس موجود ہیں کہ کیا ہمیں یہ دن منانا چاہیے یا کیا ہمیں یہ دن نہیں منانا چاہیے، یہ کس تاریخ کو منانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوال جو نا اس ساری بات چیت کے بعد ختم ہو جانے چاہیے کہ ہمیں کس دن منانا چاہیے یا منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، بلکہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کس انداز میں اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے سے خوش ہو جائے، اور ہماری جو شکایت ہے وہ قیامت کے دن ان الفاظ میں نہ ہو کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میں جو سمجھا ہوں ان ساری بات چیت کے بعد کہ ایک مسلم، ایک مومن کی پوری زندگی ہی مزاد میں گزرنی چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر دن، اس کا ہر سال، اس کا ہر مہینہ جو ہے وہ اس مزاج کے حوالے سے اس سے سوچنا چاہیے کہ آج میں نے جو کام کیا ہے کیا وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور اس کو ہم کسی ایک دن کے اوپر بھی مخصوص نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کے اوپر مخصوص ہو جاتا ہے۔ اور اس خاص دن کے ساتھ تو اس لیے ہم نسبت جوڑتے ہیں کہ چلیں یہ خاص دن تو وہ مبارک دن ہے جب نبی کریم کی ولادت کو تاریخ میں درج کیا گیا ہے، تو وہ تو ایک مخصوص دن اس لیے بن جاتا ہے، لیکن ہماری پوری زندگی، پورے انسانوں کی زندگی کو جو ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ اور ایک میں جو بہت ضروری سمجھا ہوں، اور آپ کی بات سے پہلے بھی آپ سے ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، کہ جو درود ہم بیچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک سیشن بھی اس پہ بڑا خوبصورت کیا تھا کہ درود جو ہے بیسیکلی اگر ہم سمجھیں تو ایک مومن اور ایک مسلم کے لیے وہ بارود ہے، یعنی کہ جو ویپن معاشرے کے اندر تباہی پیدا کرتا ہے اس کا جو توڑ ہے وہ درود کے اندر پیش ہے، جو سلامتی پیدا کر سکتا ہے۔ تو جیسے دنیا نے میس ڈسٹرکٹیو ویپن بنائے ہوئے ہیں اور اس سے کلنگز ہو رہی ہیں، مارا ماری ہو رہی ہے دنیا کے اندر، تو اگر ہم درود کو سمجھ جائیں، درود کے مفاہیم کو سمجھ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور مسلم میس کنسٹرکٹیو ویپن پیش کر سکتے ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو راز، جو حکمتیں ہیں، وہ ان سارے درود کے اندر موجود ہیں، جو کہ مختلف درود ہمارے ہاں عام طور پر صرف ہم روایتی انداز میں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن اگر ہم ان کو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کون سے حقائق اور کون سے حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس میں بلا شبہ اس چیز کے اوپر ہم آ سکتے ہیں کہ وہ سارے درود وہ قرآن کے مقاصد کو پیدا کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی اور انسانیت کی سلامتی کو ممکن بنانا ہے۔ تو ہمارا جو درود بھی اگر دوسروں کی سلامتی کا ضامن نہیں بن رہا، تو ہمیں اس مقام پہ بھی کھڑا ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم درود بھیج رہے ہیں، جو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو ہم میلاد منا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ سلامتی نہیں پیدا ہو رہی، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی نہیں پیدا ہو رہی،
بلکہ اس کی بجائے ہم روڈ بلاک کر رہے ہیں، اس کی بجائے ہم افراتفری کا سامان پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں، غیر شعوری طور پر یا جانے انجانے میں ایسے ماحول کو پیدا کر رہے ہیں جو کہ سلامتی کو خراب کر رہا ہے معاشروں کے اندر۔ تو ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ مزاج کہیں فوائد المسلمین والی کیفیت میں نہ ہمیں لے جائے، جہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مسلمین کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو کہیں ہمارے درود، ہمارے محافظ، ہمارے مزاج ہمیں ہلاکت میں نہ لے جائیں، ہمیں اس کو بھی سلامتی کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو یہ چند نکات ہے جو میں رکھنا چاہ رہا تھا، تاکہ اس پہ مزید آپ اپنی رائے بھی دیں، مزید رہنمائی بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ فراز صاحب۔ جی زبیر صاحب، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، فراز بھائی نے تو 2 لفظوں میں ہی پوری بات کو لپیٹ دیا ہے۔ اور یقیناً دنیا جو ہے وہ بارود کی طرف سفر کر رہی ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ویپن ہو جو کہ درود کی شکل میں ہے، کہ جس میں سال کرنا ہے، کنیکٹیوٹی ہے، جوڑنا ہے، تو دنیا جو ہے وہ تفریق کی طرف جا رہی ہے، الگ کرنے، ڈیوائڈ کرنے کے چکر میں ہے۔ اور ہم جو ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کو کسی ایک نظام، ایک قانون، ایک محبت کے اندر باندھ دیا جائے۔ تو یقیناً جی بالکل، یہ بھی بہت خوبصورت بات راز بھائی مجھے آپ سے سیکھنے سے ملی ہے، آپ کی اس بات سے مجھے سیکھنے کو ملی ہے کہ یقیناً جو بارود والے ہیں انہیں کبھی درود سمجھ نہیں آئے گا۔ اور درود کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی، وہ بھی اس کا خلاصہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا کہ درود جو ہے وہ درود، ایک تو ہمارے ہاں اس لفظ کے ساتھ بھی بڑی چڑ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے قرآن فہم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس لفظ کے ساتھ تو الفاظ کی جو ہے مشکلات میں یا پیچ و خم میں نہ الجھے بغیر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے کانسیپٹ کو سمجھا جائے، تو دیکھا جائے کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا۔ تو بیسیکلی ہم نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ جو درود ہوتا ہے جی، بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا درود جو ہے وہ کس کیفیت پہ ہے، کس نوعیت کا ہے، تو درود تو وہ صلاحیت ہے، وہ کیفیت ہے، وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے دوسروں کے درد کو دور کر دیا جائے۔ درود کہتے ہیں وہ صلاحیت، وہ کیفیت، وہ طاقت جس کے ذریعے دوسروں کے درد کو دور کر دیا جائے، یہ درود ہے۔ تو درود جو ہے وہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی ضرورت ہے، جانتے ہیں کہ لفاظی کو کوئی بھی انسان جو ہے محض نہیں کرتا کہ وہ محض لفاظی ہو، اس کے لیے عمل درکار ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو یہ ہم کہتے ہیں کہ یا ہم پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایک تائید چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، اور خود ہمیں وہ تائید کرنی پڑتی ہے۔ یہ پورا ایکٹ ہے، پورا ایک عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے جو ہے ہم نے بتایا کہ درود کی حتمی یقینی شکل جو ہے، تلقینی شکل تو یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی مرتبہ اس کو دہرائیں، لیکن اس کی یقینی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے درد کو دور کرنے کی صلاحیت آپ کو حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر یہ آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو آپ درود کا مقصد سمجھ چکے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ آپ کے دہرانے سے کسی کو درد ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پھر آپ کون سا درود جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جو ہے وہ تو دوسروں کا درد دور کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں مزید آسانیاں پیدا فرمائے جی۔ فراز بھائی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ بالکل جی، یہاں پہ میں ایک آیت بھی پڑھ دوں گی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب رحمت بنا کے بھیجا ہے سب عالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس بات کو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو درود کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، کہ اس پوری ایک آیت کے اندر پوری ان کے کیریکٹر کا سکیچ آ جاتا ہے کہ رحمت بن کے آئیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے ہیں تو کیا ہم اس طرح رحمت کا باعث بن رہے ہیں کسی کے لیے؟ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، ہم اپنی ذات سے شروع کریں، پہلے اپنی ذات کے لیے رحمت بنے، آس پاس جو ہمارے لوگ ہمارے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے رحمت کا باعث بنے، پھر باہر جو بھی ہمیں زندہ چیز نظر آتی ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے عالمین کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔
تو تبھی ہم ایک حق ادا کر سکیں گے کہ ہم ایک مومن ہیں، ایک مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ان کو فالو کرنے والے انسان ہیں۔ اور دوسری آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اتنی مثالیں ہیں اسوہ حسنہ کی، اور ساری ہمیں ملتی ہیں اگزامپلس، ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہم یہی تعریف جب کرتے ہیں اسوہ حسنہ، دا بیسٹ ایگزامپل ہم کہتے ہیں، تو کیا اس ایگزامپل، اس کیریکٹر کو ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس کو اپنے نبی کی جو ایک لیگسی سمجھ کر، ایک وصیت سمجھ کر کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں اور ہم اس کا جشن منائیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سوچنے والی ہیں کہ ہم جب عید میلاد النبی کہتے ہیں تو اس عید پہ ہم کیا کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، رسول اللہ کی زندگی سے پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں ان کو اپنے ذات میں اپنے شامل کرنا ہے، اور اپنے جو کردار ہے اس کے اندر ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے۔ اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم جتنا پڑھیں، جتنا سمجھیں، اس سے ہماری ذات میں، کردار میں فرق آئے اور ہم ایک بہتر سے بہتر انسان بن سکیں۔ جی، اب میں دعوت دوں گی ممبرس میں سے کسی کے پاس کوئی شیئر کرنا چاہیں، کوئی آیت یا کوئی ایسی روایت، کوئی بھی حدیث شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے، تو آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجئے، یا ابھی کے لیے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کوئی ایڈیشن کر دیجئے، کوئی چیز ہم سے رہ گئی ہو اس کو شامل کیجئے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ عام ترجمہ جو ہے اس آیت کا ہے، لیکن آپ یہ کمال دیکھیے کہ عربی زبان میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے اسوہ اور ایک لفظ ہے قدوہ۔ قدوہ میں اور اسوہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جو بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، قدوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی منصب پر ہیں، آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کسی جوڈیشری کے جج ہیں، آپ کسی فوج کے سربراہ ہیں، آپ کسی پولیس کے سربراہ ہیں، تو آپ اپنی اس فیلڈ کے تو ماہر ہیں، کوئی دوسرا آپ کا ثانی نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ملک کے اچھے وزیر اعظم ہیں تو آپ کے آئلی جو معاملات ہیں، مطلب فیملی میں آپ ایک اچھے شوہر بھی ثابت ہو گئے، آپ دوستوں میں ایک اچھے دوست بھی ثابت ہو گئے، آپ تجارت میں بہترین لین دین کے اوپر امین بھی ثابت ہو گئے، آپ جو ہے وہ احترام کے قواعد کے اوپر بھی پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ دعا کے اندر جو ہے وہ آپ کسی ایک چیز کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ آپ کسی ایک منصب پر یا کسی ایک عہدے پر آپ کمال آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو قائد کہا جاتا ہے۔ ہم قائد اعظم ان کو کہتے ہیں، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کو، ان کو ہم قائد اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس فیلڈ کو، کہ اپنی وکالت کو اور اپنے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی جدوجہد میں ایک بہترین کردار ادا کیا۔ لیکن ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں بہت سے جو ہیں وہ نشیب و فراز ہم دیکھتے ہیں، بہت سی اونچائیاں، بہت سی گہرائیاں، تو وہ چیزیں بھی ہم نے ان کے اندر دیکھی، تو ہم ان کو قائد کہتے ہیں۔ قدوہ، اب یہ قائد ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے، لیکن اسوہ جو ہوتا ہے نا جی، یہ کہتے ہیں کہ تمام زندگی گزارنے کے وہ مراحل اور وہ تمام تر منصب کے جو اللہ نے اس کو دے رکھے ہیں، شوہر ہیں تو وہ کیسے ہیں، وہ بھائی ہیں تو وہ کیسے ہیں، قائد ہیں تو کیسے ہیں، وہ دوست ہیں تو کیسے ہیں، وہ پڑوسی ہیں تو کیسے ہیں، وہ شہردار ہیں تو کیسے ہیں، وہ ہر جس چیز میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہو تو انہوں نے وہاں پر عدل اور قسط کے ساتھ اپنی ذات کو منوایا ہو۔ تو ایسی شخصیت کہ جو اپنی زندگی میں جڑنے والے تمام تر رشتوں، تمام تر منصب، تمام تر عہدوں کے ساتھ عدل کرتے ہوں، انصاف کرتے ہوں اور قسط کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہوں، تو ان کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں اسوہ۔ تو ہمیں یہ جو قرآن کریم نے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، یہ اتنا خاص ہے کہ یہ اسوہ حسنہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ حسن پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے اندر دکھائی دیتا ہے،
چاہے وہ جنگ کا میدان ہے، چاہے وہ صلات کا وقت ہے، چاہے وہ روزے ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں۔ تو عربی زبان بہت وسیع زبان ہے جی، قدوہ میں اور اسوہ میں وہ فرق کرتی ہے، اور قرآن کریم تو آپ کو پتہ ہے وہ موتی چنتا ہے، اور ایک ایک لفظ وہ اپنے ایسے مقام پر لے کر آتا ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا میں مامنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت ہیں عالمین کے لیے، جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کہ رحمت للعالمین کا ذکر آپ نے پچھلی آیت میں کیا تھا، جی تو جی ہمیں بطور امتی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم جس نبی کو فالو کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، اگر وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو کہیں ہم عالمین کے لیے زحمت تو نہیں بن گئے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم رحمت کے قوانین پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جو نبی کریم نبی رحمت کے ساتھ چلنے والا ہے، وہ تو رحمت بانٹنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اگر ہم رحمت نہیں بانٹتے تو پھر یقیناً ہم زحمت بانٹتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں رحمت والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی فراز صاحب آپ بات کیجیے۔ جی، آج جو ٹاپک سمرائز کیا ہے زبیر بھائی نے کافی زبردست طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ممبران کے لیے بھی ایک بڑا اس میں خاص پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمیں ان بحث مباحثوں سے باہر نکلنا ہوگا کہ یہ دن منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان نتائج کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہوگا، تاکہ جو بھی ہمارے اندر ایک محبت کا اور ایک جذبات کا ایک لگاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، تو اس کو ہم بہترین اس طور پر معاشرے کے لیے پروڈکٹیو بنائیں، نہ کہ ہم ان بحث مباحثوں میں الجھے رہیں کہ جی یہ دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے بالاتر ہو کے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ہماری جذباتی وابستگی کا بھی ایک اظہار ہے، اور انسان بطور مسلمان ہمارے لیے یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ ہماری ایک جذباتی وابستگی نبی کریم کی ذات اقدس کے ساتھ ہر وقت موجود رہے، اور اس کو بہترین صورت میں جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ درود کی فارم میں ہم بہترین صورت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم اپنے اوپر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی کہ کیا ہم رحمت ہیں یا زحمت ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنی ذات کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے رحمت کا سبب بن رہا ہوں یا زحمت کا سبب بن رہا ہوں۔ تو عمومی طور پر ہمارے جو رویے ہیں وہ منفی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو جوڑنا ہے اور بنانا ہے، جیسے نبی کریم نے دوست دشمنوں کے ساتھ بھی تعلق کو ختم نہیں کیا۔ تو یہ وہ اسوہ ہے جو بھی زبیر بھائی نے بہت ہی زبردست انداز میں ایکسپلین بھی کیا کہ ہر زندگی کے شعبے میں ایک متوازن شخصیت کے طور پر ہمیں خود کو ڈیولپ کرنا ہوگا، تاکہ جو اسوہ حسنہ کی ایک مثال اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو زندگی کے تمام گوشوں میں نمایاں کریں اور تمام گوشوں میں ایک متوازن شخصیت بنے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ممبرز کو، اور جہاں بھی یہ پیغام جا رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تنقید کی بجائے، ہمیں انکار کی بجائے، ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ان کی جذباتی وابستگی ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن جو معاشرے کے اندر افراتفری پیدا ہوتی ہے تو اس کو مل بیٹھ کے سوچنے کی دعوت دے کر ہم انہیں خیر کی طرف مدعو کریں کہ یہ دن ہم منائیں گے اور مل کے منائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ان حدود و قیود کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم رحمت بانٹیں اس دن کے اندر بھی، اور زحمت سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور جی اگر کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہے یا کوئی پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کر لیں، پھر ہم سورہ لہب کے حوالے سے زبیر صاحب سے بات کر لیں گے۔ جی جی سعد میں صاحب۔ مامنا اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں جی جی ایک بات فراز بھائی کے حوالے سے میں جی بات جی جی کرنا چاہ رہا تھا جی ضرور بات کہ کیجیے۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ جی جی بالکل۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ فراز بھی نے جو بات کی ہے بہت اہم ہے، اور یہ بات سمجھنا ہمارے QWS کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی آسان ترین مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اگر انسانی تربیت کو ہی اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تربیت کیسے ہوئی ہے اور ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ ہمارے لیے یہ کتنا خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد جب وہ اولاد بولنے لگتی ہے،
تو جب وہ بولنے لگتی ہے تو اس کا کوئی بھی لفظ سیدھا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے جملے سارے بے ربط ہوتے ہیں، وہ صرف محض آوازیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آوازیں ہمارے لیے بہت سکون کا سبب ہوتی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہر جملے کو تعویل بناتے ہیں، اچھا یہ ابھی چاہے اس نے ماما کہا ہے یا نہیں، لیکن ہم ان الفاظوں کو تعویل دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ماما بلا رہا ہے، نہیں نہیں ابھی اس نے آواز دادا کو دی ہے، اب یہ اس کو بھوک لگ رہی ہے تو یہ اب روٹی مانگ رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، تو ہم اس کی ہر بات کو خیر کی طرف تعویل کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس نے بولنا تو شروع کیا ہے نا، آگے چل کر جو ہے یہ بولنا تو ہے، جو یہ بولنا تو یہ سیکھ جائے گا 7 سال میں، 6 7 سال میں یہ بولنا سیکھ جائے گا، پھر 60 سال تک تو یہ گزرے گی یہ زندگی کہ اب کون سا لفظ کس مقام پر بولنا ہے، اس پر تو 60 70 سال لگ جائیں گے، لیکن الفاظ بولنے میں 7 سال لگتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے اس پوری تربیت کو جب ہم دیکھیں گے تو کیو ڈبلیو ایس کے ممبرس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب میرے سامنے کوئی ایسا انسان آتا ہے کہ جو بیچارہ صرف محض لفاظی تک محدود ہے، وہ کسی بھی چیز کو محض اس کی سطحی حالت تک جانتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو صرف لفظوں تک جانتا ہے، تو پھر ہم وہاں پر اپنا رویہ کیوں تبدیل کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی طرح اس کو قریب کیوں نہیں لاتے؟ اس کی باتوں میں سے خیر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم کیوں نہیں تعویل کرتے اس کی بات کو ایک خیر کی طرف، اچھائی کی طرف؟ چاہے وہ جملہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بے ربط سا جملہ ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے، اس نے جو بات کی ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کیسے کی جائے یا کس طرح کی جائے، تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات میں اس شکر کے ساتھ کہ چلو شکر ہے بات تو کر رہا ہے، بول تو رہا ہے، ابھی بچہ ہے بولنا سیکھ رہا ہے، یہ رویہ ہمارا اپنے ان بھائیوں کے ساتھ یا ان بہنوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جو بیچارے دین میں نئے نئے آتے ہیں، قرآن کے ساتھ نئے نئے جڑتے ہیں، روایات کے ساتھ نئے نئے جڑتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس انداز میں بات کرنی ہے، جو چیزیں انہوں نے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا بطور معلم یا بطور استاد یا بطور دوست ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات میں سے خیر ڈھونڈ لیں، اور بجائے کسی زحمت کے، بجائے کسی مزاحمت کے، ہم اسے ایکسیپٹ کریں، اسے اپنے قریب لائیں، اس کی بات کو تسلیم کریں، تو یہ ہمارے کیو ڈبلیو ایس کے ممبرس کو اپنے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ خیر موجود ہے کیو ڈبلیو ایس کے اندر، ہمارے ممبرس جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن بس یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اگر ہمارے اس نقطے کو سمجھ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی رحمت کے ساتھ ہے کہ آپ ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ آپ نے آگے جو آپ نے رسپانس دینا ہے وہ رحم کے ساتھ ہو، کمپیشن کے ساتھ ہو، کہ آپ ان کو سمجھیں، ایمپتھائز کریں اور ان کا احساس کریں کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اپنے دل سے خلوص کے ساتھ اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح بچے کے لیے ہم اس طرح کا ایک رویہ رکھتے ہیں، اسی طرح سب کے ساتھ جس کے پاس اگر زیادہ علم ہو وہ دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس کم علم ہے۔ زیادہ علم ہونے کا یا فرق طریقے سے سیکھنے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ سمجھیں اس نے کسی اور طرح سے سیکھا ہے، بات تو وہ اچھی کر رہے ہیں، اگین جس طرح آپ نے کہا خیر ڈھونڈے، تو ان کا مقصد کیا ہے اس طرح کی بات کوئی بھی چیز کرنے کا، تو کہیں سے بھی اس میں پھر سارے تفرقات ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح سے لے کے چلنا چاہیں، اور وہی صحیح مقصد ہے ساری تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا اور عمل کرنے کا، کہ آپ یہ سارے جو ڈویژنس ہیں ان کو ختم کریں، سل کریں، سب کے ساتھ جڑیں، اور جڑ کے ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس مت دیجیے کہ آپ نے یہ کیا لفظ استعمال کیا یا یہ کیا بات کی، یہ بس دیکھیے کہ مقصد کیا ہے ہر ایک کا، اور مقصد ہر ایک کا 90% آف دا ٹائم نیک ہی ہوتا ہے، صرف ہم ادھر ادھر سے اس کو کیونکہ ہم اس سے فیملیئر نہیں ہوتے تو ہم اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، تو اس میں ہماری بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ہر ایک انسان کو اس کی وہ دیں، الاؤنس دیں کہ وہ بھی اپنی بات کر سکے، اس کو ایکسیپٹنس دیں اور ساتھ پھر اپنی بھی بات کہہ لے اس طرح سے اچھے طریقے سے کہ تکلیف نہ ہو، تو ان کو بھی نہ ہو اور آپ بھی سمجھ لیں، تو بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی یہ جس طرح کی خواہ کی جو کھڑی ہو جاتے ہیں اختلافات کے اوپر بحث مباحث سے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ
اپنی طرف سے اس کا پوائنٹ آف ویو پازیٹیو ہی لیجئے. جب اپنی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو آپ کو ہر انسان کی بات کے اندر پازیٹیو ایلیمنٹ نظر آنے لگ جاتا ہے. اس پہ فوکس کریں اور وہیں سے بات کو بڑھائیں آگے. باقی چیزیں ادھر ادھر کی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. آپ نے ماشاءاللہ آج کا بھی جو سیشن ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے، اور امید ہے ہمارے ممبرس کو بھی ایک اچھی طرح سے آج سوچنے کو یہ موقع ملا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی دن مناتے ہیں تو اس دن کی اہمیت کو ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ اس دن، وہ دن ہمارے لیے اس کو منانے کا مقصد کیا ہے. اور اس منانے کے ساتھ جو ہم چیزیں جب سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بھیجی ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ایک رول ماڈل دکھانے کے لیے کہ اللہ کی آیتوں کے اوپر کیسے عمل کیا جاتا ہے. ان کی اسوہ حسنہ کے ساتھ ہم نے کس طرح سے اس کو اپنانا ہے اور کس طرح سے عالمین کے لیے رحمت بننے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوشش ہم نے روزانہ کرنی ہے، اور امید ہے ہم سب کو آج یہ سوچنے کو بھی موقع ملا، اور یہ آیتیں پڑھ کے اور جو زبیر صاحب نے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی، فراز صاحب نے بھی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پر سوچیں اور روزانہ عمل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. آپ نے پوری بات کا خلاصہ پھر سے پریزنٹ کر دیا سب کے لیے. تو انشاءاللہ اسی پوائنٹ کے ساتھ آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ حافظ.